अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा में आपके हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुशाहिदा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हैं और ज़ाहिर है कि इस मुहिम मौज़ू में बहुत सारे और मौज़ूआत शामिल हो जाते हैं कि जो इस मौज़ू के मुताबिक है और उसके बारे में जानना और उसके बारे में तदब्बर और तफक्कुर करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो एक इंसान की है वो यकीनन मारिफ़तुल्लाह है, खुदा की मारिफ़त है। और खुदा की मारिफ़त मुस्तक़ीमन नहीं हो सकती, ज़ाहिर है कि उसके लिए ज़रूरत है वसीले की। और ये ऐन ही क़ुरआनी अक़ीदा है कि हर चीज़ के लिए ज़रूरत है वसीले की, और वसीला ये है कि ख़ुद अल्लाह तक वसीला हुज्जत खुदा है कि जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह की मारिफ़त हासिल कर सकता है। यानी गोया इस तरीके से इसको कहा जा सकता है इस मसले को कि ख़ुद इमाम की मारिफ़त हासिल करना गोया कि अल्लाह की मारिफ़त हासिल करना है। ज़ाहिर है कि इंसान के लिए जो खाकी वजूद में है और आलम नासूत में हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इस नासूती वजूद में, जो कि खाकी वजूद इसको कहें या जिसमें नासूती इसको कहें, जो भी कहें, जो हमारा वजूद है इसी के मुताबिक अल्लाह ने हमारी ही बिसात के मुताबिक, हमारी ही ताकत के मुताबिक हुज्जत खुदा को हम भेजा है। और हुज्जत खुदा की मारिफ़त हासिल करना गोया कि अल्लाह की मारिफ़त है। अलबत्ता इसके लिए भी ज़ाहिर है कि मुक़द्दमात की ज़रूरत है, और मुक़द्दमात में मुहिम मुक़द्दमा ये है कि इंसान सबसे पहले ख़ुद अपने वजूद की मारिफ़त हासिल कर ले। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स है, वो भी अपने वजूद में है। और इंसान जो है वो अगर अपने आप को पहचान ले और नफ्स के ऊपर कंट्रोल कर ले। देखिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप की मारिफ़त हासिल करने के लिए ज़ाहिर है कि जो नफ्स है उस नफ्स को कंट्रोल करना। और हज़रत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का ख़ुद जो है वो नफ्स है, कि जो ख़ुद के इंसान के वजूद में पाया जाता है। इसी नफ्स को जो है बाज़ उलमा ने फरमाया कि 7 किस्म के नफ्स इंसान के होते हैं, और बाज़ ने फरमाया कि नहीं, 4 नफ्स होते हैं। फ़ी आई हाल इस नफूस में से कुछ ऐसे नफूस भी है कि जो अच्छे नफूस है। मसलन इंसान जो है वो ऐसा कोई गलत काम से रोकने के लिए भी इंसान में एक नफ्स वजूद, यानी नफ्स के वो मराहिल है। ये नहीं है कि वो मसलन ख़ुद नफूस है, बल्कि जिसको कहा जाए कि नफ्स के जौहर है, नफ्स के वो मराहिल है, नफ्स के वो सिफ़ात है कि जो इंसान में पाए जाते हैं। यानी नफ्स एक है जो कि जिसके 7 मराहिल कहें या 4 मराहिल कहें, कि इसमें से सबसे ज़ालिम मरहला जो नफ्स का है वो है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा वो चीज़ है कि जो इंसान को वादार करता है बुरे कामों की तरफ इंसान को रग़बत दिलाता है। और ये बहुत ही ख़तरनाक मरहला है कि इंसान को मुस्तहिक़ अज़ाब इलाही कर देता है। लेकिन ये है कि एक ऐसे मरहले पर भी नफ्स पहुंच जाता है कि जहाँ पर नफ्स राज़िया और नफ्स मर्ज़िया के मकाम पे, तो ये वो मराहिल है नफ्स के जिसको हमें समझना है। यानी अपने इंसान के अपने वजूद को पहचानना कोई इतना आसान काम तो नहीं है। ज़ाहिरन कोई ऐसे वजूद तो नहीं है कि हमारे 2 पैर है और 2 हाथ है और 1 सर है, इस किस्म के तो नहीं होता। बल्कि इसमें असल में वो दक़ाइक़ हमने जानने हैं कि हमने किस मरहले पर क्या कुछ करना है, और इसकी ज़रूरत है ये हो कि इंसान सबसे पहले अपने नफ्स अम्मारा के ऊपर कंट्रोल कर ले। ऐसा कंट्रोल कर ले कि जिसको कहा जाए नफ्स कुशी कहते हैं, उसको बकौल उरफा कहते हैं कि ये नफ्स कुशी है। यानी नफ्स कुशी से मुराद ये है कि इंसान एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है
کہ جہاں اس کو خواہشات اس کے نہیں ہوتے، اس کے اندر قوہ شہوانیہ جو شہوت کا قوت ہے وہ انسان کے اوپر غالب نہیں آتا، وگرنہ خدا نخواستہ انسان جو ہے، اب جوانی تو جوانی ہے، تب بڑھاپے میں بھی بس اوقات انسان جو ہے وہ طرح طرح کے خیال انسان کے ذہن میں آ جائے، خدا نخواستہ شہوت انسان اپنے شہوت کے اوپر کنٹرول کر لے، جہل کے اوپر کنٹرول کر لے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ نفس ہمارا دو رستوں سے بڑی شدید طریقے سے، تین رستوں سے بڑی شدید طریقے سے وارد ہوتی ہے۔ ایک جو ہے وہ قوہ شہویہ کے ذریعے سے، اور ایک جہل کے ذریعے سے، بعض چیزوں کے ہم جاہل ہوتے ہیں بعض چیزوں سے، اس کے ذریعے سے ادا، اور جو ایک اور اس کا جو رستہ ہے وہ ہے غضب۔ انسان جو ہے وہ غم، جب غصہ انسان کو آ جاتا ہے تو بالکل وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ نفس امارہ کے مراحل ہے کہ جس کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، اس کے اوپر اگر ہم نے کنٹرول کر لیا، بقول بعض علماء اور عرفاء جو کہ اپنے نفس اور وجود کو پہچان چکے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ حتیٰ انسان جو ہے، اس نفس کی مثال انہوں نے ایسی دی کہ جیسے انسان کسی ایسے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے کہ جو ٹرینڈ شدہ گھوڑا نہ ہو، یعنی ایسا گھوڑا جس کو ٹرین نہ کیا گیا ہو، اس کے اوپر سوار ہو جائے انسان، تو ظاہر ہے کہ وحشی گھوڑا وہ تو انسان کو گرا دے گا، اور ایک لمحے میں گرا دے گا، چونکہ نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے یہ گھوڑا کہ جس کو ٹرین نہ کیا گیا ہو۔ ایسی بھی گھوڑے کے اوپر سواری مشکل ہے، اور چیز جائی کہ وہ ٹرین شدہ گھوڑا نہ ہو تو انسان کو گرا دیتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ خود جو ہم اس عالم ناسوت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سے سب سے بڑا امتحان ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے نفس دیا، اور یہ نفس جو ہے نہایت ہی اس کے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس کو اگر کسی نے کنٹرول کر لیا تو اس کو اپنے وجود کی معرفت ہو جائے گی، وجود کی معرفت سے آپ کو امام کی معرفت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں انسان جو ہے جب داخل ہو جاتا ہے، وہ زحمت کرنے والا ہے، سعی ہے، کوشش ہے، تلاش کرنے والا ہے، وہ اپنے رضائے الہی کے لیے اپنے شہوات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی رضا ہے کہ جب انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، چونکہ شیطان نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے نہیں کر سکتے، بلکہ شیطان نے اس میں کہہ دیا تھا کہ وہ افراد جو کہ آپ کے خاص بندے ہیں۔ تو وہ جو خاصان کا مقام ہے وہ یہیں سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان اس نفس امارہ کے اوپر کنٹرول کر لیں۔ اگر نفس امارہ کے اوپر کنٹرول، باقی نفوس جو اچھے نفوس ہیں وہ اگر غالب آ گئے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو خدا کی رحم سے اس شخص کو خود اپنے وجود کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب وجود کی معرفت حاصل ہو جائے تو وہاں پر وہ اللہ کی معرفت، یعنی خود حجت خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ان کو، اور یہ جو حجت کی معرفت ہے گویا کہ یہ خود اللہ کی معرفت ہے۔ تو اس بحوث میں اور اس چیزوں میں ہمیں دقت کی ضرورت ہے۔ انسان کو ظاہر ہے کہ اللہ نے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے خلق کر دیا ہے، نہ یہ کہ وہ پست رہے۔ انسان کے ہاتھ میں ہے اپنے آپ کو پست کر دے، انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک اشکال جو کہ مخالفین کی طرف سے ہیں کہ خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں جو مذہب شیعہ کے عقائد ہے ان میں سے ایک عقیدہ غیبت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا
کیا فائدہ ہے اس امام کا اور کیا فائدہ ہے اس عقیدے کا کہ جس امام کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اور آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین عزت مآب علی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ نجف اشرف سے, اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قبلہ سے قائم ہو چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ, طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا. خدا آپ کی اور آپ کے تمام اراکین ٹی وی امام حسین علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. محمد و محمد کے الہ آمین. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر, چونکہ مومنین بھی منتظر ہوں گے, سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کرنا چاہوں گا. اور میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ جو مہدویت کے عنوان سے اشکالات وارد ہوتے ہیں مذہب حقہ کے اوپر, انہی میں سے ایک اشکال کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سوال کی شکل میں. اور اشکال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے امام موجود ہے, پردہ غیبت میں ہے, اور اس کی بھی بہرحال علماء حضرات توجیحات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی غیبت ہے. تو ان کا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ امام کے, جب امام کو ہم دیکھ نہیں سکتے, امام کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں, تو ایسے امام کا کیا فائدہ؟ قبلہ اس پر اگر اس اشکال کے بارے میں آپ کیا جواب فرمائیں گے؟ بسم اللہ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر عزیز کا سوال ہے, اور یہ سوال اہل سنت کی جانب سے سب سے زیادہ جی سوشل میڈیا پر اور مختلف مواقع پر سب سے زیادہ سوال یہی ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے اوپر, کہ امام کی غیبت کے کیا فائدہ ہے جب ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ نہیں سکتے, اور اپنے امام زمانہ سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے, تو ان کی غیبت مبارک کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآنی لحاظ سے, اعتبار قرآنی سے, وہ اولیاء خدا دو طرح کے پائے گئے ہیں. جی ایک ولی خدا وہ ہے کہ جو بظاہر ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ہدایت فرما رہا ہے. جی ولی خدا ہے کہ جس طرح بقیت الانبیاء ہیں, اولیاء خدا ہیں, کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمیں ہدایت فرماتے ہیں. بے شک. ایک صنف اولیاء خدا کی یہ ہے, ایک صنف اولیاء خدا کی یہ ہے کہ وہ بظاہر تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, جی ہمارے ساتھ نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی, دو طرح کے اولیاء خدا ہیں. ایک ولی خدا وہ ہے کہ جو ظاہر ہے, ایک ولی خدا وہ ہے جو غیبت میں ہے. بے شک. جو ظاہر ہے ولی خدا, سب ان کو دیکھتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. مسئلہ اس ولی کا ہے, مسئلہ اس حجت خدا کا ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے, جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری ہدایت کر رہا ہے, ہماری تمام تر حاجتیں, ہماری تمام تر مشکلات کو حل فرما رہا ہے. جی ایک ولی خدا ہے کہ جو ہمارے ساتھ تو نہیں ہے لیکن ہماری ہدایت فرما رہا ہے. آپ کہیں کہ اس کے قرآن میں اور احادیث میں اور روایات میں اس کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں. جی. اور جناب موسیٰ علیہ السلام فَتَمَّ مِيقَاتِ رَبِّهِ 40 لیلہ, اپنے خدا کی ملاقات کے لیے 40 دن نبی خدا غائب رہے. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ جب اگر کوئی نبی یا کوئی ولی خدا
صحیح. ولی خدا جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 40 دن تک جی غائب رہے. صحیح. جب وہ غائب رہتے ہیں تو کیا ہمارا امام غائب نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں وقت کی قید نہیں. اب کوئی ہے کہ وہ تو 40 دن غائب رہے اور آپ کے ہمارے امام 1400 سال یا 1000 سال یا 2000 سال یا 10,000 سال، جب تک بھی یہ امر الہی ہے. جی بے شک. وہاں پہ بھی امر خدا تھا. خدا جانتا ہے کس کو کس وقت تک غائب رکھنا ہے، کس کو کس وقت تک ظاہر کرنا ہے، کس کو کب ظاہر کرنا ہے، کس کو کب کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا نبی خدا غائب تھے یا نہیں، غائب ہوئے کہ نہیں؟ بے شک. آپ ہمیں جواب دیں. اگر نبی خدا ولی خدا وہاں پہ غائب ہوئے ہیں اپنی قوم سے، تو اب میرا سوال یہ کہ اگر ہمارا وقت کا امام غائب ہو، سبحان اللہ، آپ کا جواب امام جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا کہ وہ اپنی قوم سے غائب تھے لیکن اپنی قوم کی رہنمائی کر رہے تھے، اپنے قوم کے اوپر کسی کو نمائندہ مقرر کر رہے تھے، مقرر کر کے گئے تھے. وہی ہمارا جواب امام زمانہ کے بارے میں ہے کہ جب نبی خدا اپنی قوم سے اپنی امت سے غائب ہو سکتا ہے تو وقت کا امام زمانہ علیہ السلام بھی تو اپنی امت سے اپنی قوم سے غائب ہو سکتا ہے. اگر جواب جناب موسیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں جو مخالف ہے، جو سوال کرتے ہیں، جو مخالف سوال کرتا ہے کہ وہ غائب ہیں تو کیا فائدہ ہے، دکھائی نہیں دیتے، تو وہی سوال جناب امام زمانہ کے بارے میں ہے، وہی سوال جناب موسیٰ کے بارے میں. جو جواب آپ کا جناب موسیٰ کے بارے میں ہو وہی جواب جناب امام زمانہ علیہ السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت دلیل ہے ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی کہ یقیناً جو غیبت موسیٰ ہے ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے اور یقیناً اہل تفکر اور تدبر کے لیے بہت ہی خوبصورت دلیل. میں قبلہ آپ کی خدمت میں ایک سوال مزید خود غیبت، چونکہ عقیدہ غیبت ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں نہایت ہی مہم ہے، اور یا شاید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو عقیدہ غیبت اگر کسی کا نہیں ہے تو شیعہ نہیں رہ سکتا. میں عقیدہ غیبت کے عنوان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا غیبت امام یہ بدعت ہے؟ یہ بھی در حقیقت ایک قسم کا اشکال ہی ہے کہ یا تاریخ اولیاء اور کتاب اللہ میں اس کے بارے میں کوئی شواہد بھی موجود ہے؟ قبلہ اس پر بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. جناب علی، اگر غیبت امام زمان علیہ السلام بدع ہوتی، یعنی پہلی مرتبہ اگر کسی ولی خدا نے غیبت اختیار کی ہوتی تو مخالف کو جواب دینا ہمارے لیے تھوڑا سخت ہوتا. لیکن بحمدللہ قرآن اور احادیث اور روایات میں غیبت کے بارے میں شواہد موجود ہیں. صحیح. جیسا کہ ذکر کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کی شاہد اور جناب یونس علیہ السلام جو شکم ماہی میں تھے، اپنی قوم سے غائب تھے کہ نہیں؟ صحیح. اپنی قوم سے غائب. جس طرح جناب موسیٰ اپنی قوم سے غائب تھے، اسی طرح جناب یونس اپنی قوم سے غائب تھے. وہ بھی اپنی قوم سے غائب ہونے کے بعد اپنی قوم کی رہنمائی فرما رہے تھے. حکم خدا تھا کہ غائب ہو جائیں تو وہ غائب ہو گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کا جیسے بھی میں نے ذکر کیا، جیسے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا میقات ربہ 40 لیلہ، 40 دن تک غائب رہے. جناب یونس علیہ السلام نبی خدا جو شکم ماہی میں تھے وہ اپنی قوم سے غائب رہے. لیکن کیا اگر وہ نبی غائب رہ سکتا ہے تو کیا یہ ولی غائب نہیں رہ سکتا؟ بے شک یہ ولی بھی غائب ہو سکتا ہے. وہ بھی ولی خدا ہے، یہ بھی ولی خدا ہیں. یہ ولی غائب ہو سکتا ہے تو وہ ولی بھی غائب ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز کوئی ایسی تھی کہ اس سے پہلے تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں یا اسلام کی یا قرآن کی حوالے سے کوئی غیبت کا سلسلہ اگر نہیں تھا تو ایک مورد اشکال تھا. صحیح ہے کہ آپ مان سکتے ہیں کہ مخالف تو کس طرح جواب دے، لیکن قرآن ہمارے پاس موجود ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اولیاء خدا غائب ہوئے ہیں، جناب موسیٰ غائب ہوئے، جناب
یونس غائب ہوئے. لیکن مسئلہ یہ پھر بھی مخالف کا سوال یہ ہوتا ہے پھر فائدہ کیا ہے. سب سے اہم سوال ہے. آپ جو ہے ملاحظہ کریں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر اور مختلف سب سے پہلے اگر آپ کسی سے امام زمانہ کی غیبت کے بارے میں بات کریں تو کہتا ہے پھر امام کا فائدہ کیا ہے, اگر وہ غائب ہیں تو ہم کریں کیا. عزیزان گرامی, اہل علم تشریف فرمائے ہیں, اہل علم اس دلیل کے اوپر غور کریں گے. دیکھیں کسی چیز کا نہ جاننا, کسی شے کا نہ جاننا اس کے عدم وجود کے اوپر دلیل نہیں ہوتی. صحیح. فلاسفہ اور مناطق کا یہ قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. جی بالکل بالکل. عدم علم اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کوئی موجود نہیں ہے. ہم نہ جانے دنیا میں ہیں کہ جن اشیاء کو ہم نہیں جانتے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم اگر کسی شے کو نہیں جانتے تو بلا ثمر ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح غیبت امام زمانہ علیہ السلام, اگر ہم تمہاری بات کے تسلیم کر لیں کہ چلو آپ کی سمجھ میں غیبت امام کا فائدہ نظر نہیں آتا, میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا نہ جاننا کہ آپ یہ نہیں جانتے کہ غیبت کا کوئی فائدہ ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ نہ جاننا, آپ اگر یہ نہیں جانتے کہ امام کا کیا فائدہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نہیں جانتے یہ بے شک انسان اپنی جہالت کی بنا پہ نہیں, آپ اپنی جہالت کی بنا پہ نہیں جانتے. انسان اپنی جہالت کی بنا پہ لاتعداد اشیاء کا علم نہیں رکھتا, تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام چیزوں کا انکار کر دے کہ میں ان کو نہیں جانتا, تو وجود نہیں رکھتی؟ یہ تو علم کے خلاف بات ہے, عقل کے خلاف بات ہے. ہم نے پہلی دلیل قرآن سے دی ہے, قرآن چلے. قرآن کے بعد اب آپ جو ہے دلیل عقلی آتی ہے. ہر عاقل انسان صاحب عقل کے لیے یہ نقطہ فکر ہے. جی صاحب عقل کے لیے نقطہ فکر ہے, انسان کو سوچنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے وقت کا امام کے کیا فائدے ہیں, تو آپ کا یا میرا یا کسی مقابل کا یا مخالف کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام کے وجود کا فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ اپنے جہل کی بنا پر اس کو انکار کر رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم جاہل ہو اس چیز سے کہ امام کے وجود کا کیا فائدہ ہوتا ہے, تو آپ نہیں جانتے امام کے وجود کا فائدہ, آپ نہیں جانتے امام کا فائدہ. تو جب آپ نہیں جانتے اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یار انسان ہر اس شے کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا ہے. جیسے کہ روایت میں ہوا ہے کہ ہر انسان جو ہے اس شے کا دشمن ہوتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا. آپ یہ نہیں جانتے, مخالف یہ نہیں جانتا کہ امام کے وجود کا کیا فائدہ ہے, امام کے وجود مبارک کا کیا فائدہ ہے. اس وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے کہ امام کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یقیناً. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب امام غائب ہے, صحیح, امام کے وجود کے کیا فائدے ہیں, امام کے وجود کا فائدہ کیا ہے. کیا امام غائب ہونے کے باوجود ہماری ہدایت کر رہا ہے, اور ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. کیا تاریخ اسلام کے اندر, کیا قرآن کے اندر, کیا روایات کے اندر, کیا واقعات انبیاء کے اندر کوئی ولی خدا ہے کہ جو غائب بھی ہو اور لوگ اس کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہوں؟ کیا تاریخ اسلام کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ, کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا کہ جس کو ہم نہیں جانتے صحیح, لیکن اس کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ سوال ہے. بالکل. آپ امام کو نہیں جانتے, لیکن آپ امام کو نہ جاننا آپ کی جہالت کی بنا پر ہے. جی. اب امام کے کوئی تاریخی مثال آپ بتائیں جناب. تاریخ کی مثال یہ ہے جیسے کہ میں نے جناب موسیٰ کا واقعہ ذکر کیا, جو نبی خدا جلیل القدر نبی, خاصان خدا میں جناب موسیٰ علیہ السلام, اولیاء خدا, جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے بارے میں نہیں جانتے تھے. جی صحیح. جیسے کہ سورہ کہف میں کہ جناب خضر کے بارے میں جانتے نہیں تھے. ایک نبی خدا ایک ولی خدا کے بارے میں نہیں جانتا, ایک ولی خدا کے بارے میں نہیں جانتا تھا. صحیح. لیکن ایک ولی خدا کا نہ جاننا, جناب موسیٰ کا, جناب خضر کا نہ جاننا,
کیا جناب خضر کے وجود سے بہرہ مند ہوئے کہ نہیں؟ بے شک ہوئے. جناب خضر علیہ السلام کو جناب موسیٰ نہیں جانتے تھے. صحیح. جناب موسیٰ کے ساتھ چل دیے جناب خضر علیہ السلام. جی. دونوں ساتھ ہیں. بالکل. کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا. صحیح. تو جناب موسیٰ نے سوال کیا جی. یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے کشتی کو، غریب کی کشتی تھی، تم نے اس کشتی کو، اس غریب کو نقصان پہنچایا اس میں سوراخ کر کے. صحیح. بالکل. نبی خدا ہے اور وہ ادھر ولی خدا ہے، ولی خدا کے وجود کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. صحیح. اور اس کے عمل کو بھی نہیں پہچان رہا کہ وہ سوال کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں. یقیناً. سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. صحیح. جناب خضر آگے بڑھے تو ایک کنز تھا، ایک مال دبا ہوا تھا. جناب خضر نے اس دیوار کو تعمیر کیا تاکہ یتیموں کے مال کو محفوظ کر دیا جائے. صحیح. جناب موسیٰ علیہ السلام پھر تڑپ گئے کہ یہ تم نے کیوں کیا. جی. پھر اس کے بعد ایک شخص کو قتل کر دیا. علی کل حال یہ تینوں واقعے، جو تینوں باتیں جناب خضر کے حالات زندگی میں قرآن نے اس کو مفصل طریقے سے ذکر کیا. لیکن میری شاہد مثال یہ کہ نبی خدا صحیح ولی خدا کو نہیں پہچانتا. جی. نبی خدا جناب موسیٰ ولی خدا کو نہیں جانتے. صحیح. لیکن نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے وجود سے بہرہ بند نہیں تھے. بے شک. اس کے وجود سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے. جناب خضر نے فرمایا کہ میں نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کیونکہ وہ کسی غریب کی تھی، اور اگر بادشاہ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر جو صحیح و سالم شے پاتا ہے تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کو میں نے معیوب کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس پہ قابض نہ ہو سکے. صحیح. اس مال کا، وہ اس دیوار کے نیچے مال تھا یتیموں کا، 2 یتیموں کا مال تھا. میں نے دیوار اس پہ تعمیر کر دی تاکہ یتیموں کا مال محفوظ رہ سکے. صحیح. اب اس فعل کو دیکھیں. جی. نبی خدا نے استفادہ کیا ولی خدا کے فعل سے. صحیح. ولو نہیں جانتا. جی. ولو اس ولی خدا کو نہیں جانتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ ہمارا وقت کا امام، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ولی خدا کا فائدہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں امام کو، نہیں جانتے. بشخصی طور پر کا امام ہے. روایات کہتی ہیں کہ ہمارا وقت کا امام ہمارے ہر مشکل امر میں ہماری مدد اور کمک کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. آپ کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کرتا. آپ کا نہ جاننا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے. آپ نہیں جانتے، یہ الگ مسئلہ ہے. آپ کا نہ جاننا آپ کی جہالت کے اوپر مبنی ہے. آپ جاہل ہیں، آپ اپنی جہالت کا اقرار کریں، آپ دوسرے کو اوپر الزام نہ لگائیں. آپ جاہل ہیں کہ نہیں جانتے. بالکل. لیکن وہ امام، وہ جس طرح وہ ولی خدا اس موسیٰ کی جو خاصان خدا تھے اس کی مدد کر رہا تھا، صحیح اسی طرح ہمارا وقت کا امام ہماری مدد کرتا ہے، لیکن ہم نہیں پہچانتے کہ یہ ولی خدا ہے. بالکل. روایات کہتی ہے وقت کا امام زمانہ علیہ السلام مقامات مقدسہ پر حج کے ایام میں جی امام آتے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بے شک. عزیزان، جس طرح ولی خدا ہماری مدد کر رہا ہے ہم نہیں جانتے. صحیح. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ولی خدا خاصان خدا سے نہیں ملتا. جی بے شک. ہم یہ نہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے کسی سے، ہم نے یہ کب کہا کہ وہ ولی خدا خاصان خدا سے نہیں ملتا. بے شک وہ ولی خدا عام طور سے لوگوں سے نہیں ملتا، اور ملتا بھی ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ میں ولی خدا ہوں، میں حجت خدا ہوں. لیکن ولی خدا
خاصان خدا سے ملاقات بھی کرتا ہے اور خاصان خدا کی مدد بھی کرتا ہے۔ بے شک عزیزان گرامی، جس طرح جناب خضر علیہ السلام ولی خدا تھے اور نبی خدا کی مدد کر رہے تھے، صحیح، اسی طرح وہ حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام ہماری مدد کرتے ہیں، جی ہر موقع میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ بے آپ شک، اپنے وقت کے امام کو پکار کے تو دیکھیں، جی اپنے سبحان وقت اللہ، کے امام کو نہیں، آپ اگر بلائیں یہ ناممکن ہے کہ وقت کا امام نہ آئے، آپ کی مدد کرے گا، لیکن یہ الگ بات کہ وہ کس وسیلے سے مدد کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص کو نہیں جانتے ہو جو آپ کی مدد کر رہا ہے، بے شک، وہی ولی خدا ہو بے جو شک، آپ کی مدد کر رہا ہے، وہی حجت خدا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام دنیا میں تشریف جب ظہور فرمائیں گے جی تو لا تعداد مومنین یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہماری فلاں مقام پہ مدد کی۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، امام زمانہ تو وہ ہیں جنہوں نے ہمارے فلاں مقام پہ ہم سے ملاقات کی تھی۔ واہ، یہ وقت کا امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی تھی، یہ وقت کا امام وہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم نے خانہ خدا میں نماز پڑھی تھی، یہ وہ اللہ اکبر، ولی خدا یہ ہے کہ مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، جب مشکل سے دو چار تھے تو ہم جب مشکلات کے گرفتار تھے اس ولی خدا نے ہماری مدد کی تھی۔ تو عزیزان گرامی، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر حجت خدا ہم سے غائب ہے، جی ہم حجت خدا سے غائب ہو سکتے ہیں، حجت خدا ہم سے غائب نہیں ہے اس معنی میں کہ وہ ہم تک پہنچتے ہیں، ہم ان صحیح، تک نہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں، ہمیں ان کی صورت و شکل نہیں جانتے کہ یہی ہیں۔ پہچاننے کے معنی یہ نہ لے کوئی کہ ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں، معرفت امام رکھتے ہیں، ان کی حویت کو نہیں جانتے، ان کی شکل نہیں جانتے، ان کی ہیکل نہیں جانتے۔ ویسے تو ہم معرفت امام رکھتے ہیں اور معرفت امام ہر انسان کے لیے واجب ہے، اسی وجہ سے روایات میں وارد ہوا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی شخص اس دنیا سے گزر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت مرا۔ تو عزیزان گرامی، امام ہماری مدد بھی کرتا ہے اور امام علیہ السلام نصرت کرتے ہیں، اور امام کے وجود کے فائدے اسی طرح ہیں جس طرح حجت خدا جناب خضر جناب ولی خدا جناب خضر اپنے حجت خدا کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولی خدا حجت خدا کی مدد کر رہا تھا، لیکن وہاں پر ولی خدا حجت خدا جناب موسیٰ جناب خضر کو نہیں پہچانتے تھے۔ تو نہ پہچاننا اس دلیل نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کرتے، اور ہمارا نہ جاننا، ہمارا حجت خدا کو نہ جاننا، یہ ہماری جہالت کی اور اس کے وجود کے فائدے نہ جاننا یہ ہماری جہالت کی بنا ہے۔ عزیزان گرامی، نہ جانے کتنے احکام شرعیہ ہیں کہ جن کے ہم فائدے کو نہیں جانتے۔ اگر آپ کسی حکم شرعی کے فائدے کو نہیں جانتے تو آپ اس کا انکار کریں گے؟ لا تعداد احکام اسلامیہ ہیں کہ جن احکام اسلامیہ کے آپ اور ہم فائدے نہیں جانتے، جتنے احکام اسلامیہ کے فائدے آپ نہیں جانتے سب کا انکار کر دیں گے؟ جی واہ، سبحان اللہ، بالکل۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو احکام خدا کو نہیں جانتے اور ان کو احکام خدا کے فوائد کو نہیں جانتے، ان کا انکار نہیں کرتے، تو اسی طرح یہ حجت خدا کے اگر آپ وجود کے فائدے کو نہیں جانتے تو آپ کی جہالت کی بنا ہے، بربنائے جہالت شما، آپ کی جہالت کی بنا پہ ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کے وجود کے فائدے نہیں ہیں، امام کے وجود کے فائدے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ امام کے وجود کے فائدہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے سر کو شریعت اسلامی کے سامنے خم کر دینا، جی جی، یہی اسلام ہے۔ بے شک، اور ہمارے پاس وجود حکم شرعی ہے، احکام شرعی متواتر خبریں پائی جاتی ہیں وجود امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے فائدے کے اوپر۔ یہی شریعت کا اپنے سر کو تسلیم کر دیں اسلام کے سامنے۔ بے شک، اگر آپ وہاں پر آپ ہزاروں فائدے احکام شریعہ کے ہزاروں فوائد کو آپ نہیں جانتے، احکام شریعہ کے احکام شریعہ کے لاتعداد مسائل جن کو ہم نہیں جانتے، اس کے بعد بھی ہم ان کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ حجت خدا کے اگر آپ فائدے کو
نہیں جانتے. مد مقابل سے میرا سوال ہے کہ آپ نہیں جانتے ہو، احکام شریع کو نہیں جانتے، اس کے بعد بھی اس کو قبول کر دو. اسی طرح وجود امام زمان علیہ السلام بھلو آپ نہیں جانتے، جس طرح آپ وہاں پر ان کے فائدے نہ جاننے کے باوجود بھی آپ شریعت کے حکم کے پابند ہوتے ہو، اسی طرح یہاں پہ وجود امام زمان علیہ السلام کے وجود کے آپ فائدے اگر نہیں بھی پہچان رہے ہو، تو کیونکہ حکم شرعی ہے کہ اس امام کی اتباع کرو، تو اس امام کی اتباع کے اوپر اتباع بھی کرو، اس امام کی غیبت کے اوپر ایمان بھی رکھو. بے شک، الحمدللہ بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت اور نہایت ہی عمدہ اور روان دلائل آپ نے قائم فرمائے ان اشکالات کے اوپر. مولا آپ کو سلامت رکھے. نہایت ہی آپ کے شکر گزار ہے. آخر میں قبلہ اگر امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی مختصر پیغام ہے مومنین کے لیے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں. انشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. امام زمان علیہ السلام کا صرف اور صرف ایک پیغام ہے جی کہ ہمیں چاہیے ہم غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں امام زمانہ کو، کیونکہ ہمارا وقت کے امام کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. جی بے شک. اپنے وقت کو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اپنے حاکم کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے سرپرست کو، اپنے ولی کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں. جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ولی کو خوش کریں. ہمارا ولی، ہمارا امام جو غیبت میں ہے، ہم اس کو کس طرح خوش کریں؟ جی اس کو خوش کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. صحیح. اپنے امام کرنے کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ احکام اسلامی کے پابند ہو جائیں. بے شک، بے شک. تقوی الہی اختیار کریں، کیونکہ ہمارے وقت کے امام کے پاس ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اگر ہمارے اعمال خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں کوئی ذنوب اور گناہ ہوتے ہیں تو ہمارا وقت کا امام کو اذیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ اور ہم چاہیں گے اپنے وقت کے امام کو ناراض کریں اور ناراض کریں، اپنے امام کو غمگین کریں. ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو راضی و خوشنود کریں. کس طرح؟ اپنے اعمال کے ذریعے. ہمارا عمل ہونا چاہیے، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت کا امام ہمارے اعمال دیکھ کے یہ کہے کہ واقعی یہ ہمارے انتظار کرنے والے ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ منتظر ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں صرف عزیزان گرامی ایک عمل ہے، ایک قول ہے. جی قول بہت اچھی چیز ہے، لیکن اصل چیز ہے عمل. بے شک. ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل سے لوگوں کے قلوب کو اسلام کی طرف جلب کریں. بے شک، بے شک. اپنے عمل سے ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ امام جعفر صادق کے چاہنے والا ہے، لوگ یہ کہیں کہ امیر المومنین تباہ کرنے والا ہے، لوگ یہ کہیں کہ امام زمان والا ہے. ہمارا عمل امام کے نظر کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا عمل خوشنود امام کے لیے ہونا چاہیے. اور بالخصوص یہ نقطہ مہم ہے، ہر عمل کو، کیونکہ ہمارا امام ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہمارا امام ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. تو ہر وقت جب بھی کوئی عمل کرو، خدا نخواستہ کسی بد فعل کے لیے اگر کوئی قدم اٹھا رہا ہے، تو اگر صرف یہ سوچے کہ وقت کا امام دیکھ رہا ہے تو انسان ان قدموں کو روک دے گا. اللہ اکبر. جب بھی کوئی قدم آؤ تو یہ سوچو یہ ہمارا امام دیکھ رہا ہے. اگر یہ ہمارا قدم رضا الہی کے لیے ہے تو آپ کا امام آپ سے راضی خوشنود ہوگا. اگر یہ عمل آپ کا ناراضگی خدا کے لیے ہے تو آپ کا امام، آپ کا خدا، نبی آپ کے عمل سے ناراض ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں ظہور امام کے لیے. وہ کس طرح ہوگا ظہور امام کے لیے؟ کس طرح آمادہ کریں گے ہم اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے؟ آمادہ کریں گے اپنے کردار کو بنانے کے بعد. صحیح، بے شک. اپنا کردار، مجھے اپنا شخصی کردار بنانا ہوگا. اس سے پہلے کہ میں کسی دوسرے کے کردار پہ انگلی اٹھاؤں، مجھے اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا نقائص ہیں. بالکل. ہمیں چاہیے کہ اپنے
مرد مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کا ملاحظہ کرے. جب اپنے کردار کو ملاحظہ کرے، اور انسان اپنے نفس کو بہتر طریقے سے جانتا ہے. ہو سکتا ہے ہر انسان اپنے نفس کو بہتر طریقے، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر کیا خامی ہے، آپ جانتے ہیں آپ کے اندر کیا خامی ہے. ہر انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے. جب انسان اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے تو اس نفس کی اصلاح اس نفس کی اصلاح کس طرح ہوگی؟ نفس کی اصلاح ہوگی تقوی الہی اختیار کریں. بے شک خوف خدا. اگر خوف خدا ہمارے دل میں ہے، تقوی الہی ہمارے دل میں ہے، تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں ظہور امام کے لیے. ظہور امام کے لیے آمادہ کرنا، ہر انسان کو چاہیے کہ ظہور امام کے لیے آمادہ ہو، ہر لمحہ آمادہ رہے. امام اسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں. بے شک. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ آخری لمحات میں وہ نہیں، ہر لمحہ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے آمادہ کرے. اور آمادہ کس طرح ہوگا؟ الہی اختیار کرے. جب تقوی الہی اختیار کر دے گا، تقوی الہی اسلام کی سب سے عمودی شے ہے. بے شک. ایک منٹ بچہ ہے. سب سے جی بسم اللہ. اس تقوی الہی سب سے مودش ہے. اگر تقوی الہی اختیار کر لیا تو انسان گناہ کے پاس نہیں جائے گا. جب خوف خدا ہوگا تو فعل حرام انجام نہیں دے گا. جب خوف خدا ہوگا واجبات انجام دے گا. جب خوف خدا ہوگا مستحبات کا خیال رکھتا ہوگا. جب خوف خدا ہوگا مکروہات سے بھی انسان پرہیز کرتا ہوا نظر آئے گا. خوف خدا سب سے مودش ہے. اور جب انسان خوف خدا انسان کے اندر آ جاتا ہے، انسان کی روح میں خوف خدا بس جاتا ہے، تو پھر خوف خدا کے ساتھ ساتھ دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے. خوف خدا سب سے مقدم ہوتا ہے. خدا کی دنیا پہ واجبات پہ عمل اور محرمات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہی وہ راستہ جو انسان کو امام زمانہ علیہ السلام کی فوج میں شامل کرا دے گا. یہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کو امام زمانہ علیہ السلام سے مصافحہ کرائے گا. یہی وہ عمل ہوگا جو امام زمانہ علیہ السلام جس عمل سے ہمارے امام ہم سے راضی و خوشنود ہوں گے. اللہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جی کہ وہ انسان خوف خدا اختیار کرے. والحمدللہ رب العالمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دل تو نہیں کر رہا کہ پروگرام کو ختم کیا جائے اور آپ سے اجازت لی جائے، لیکن دامن وقت میں مزید گنجائش قبلہ نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، اور آپ کے لیے قبلہ دعا گو ہے، اور آپ سے بھی تمام ٹیم کے لیے التماس دعا کرتے ہیں. سے دعا گو ہے بارگاہ امیر المومنین علیہ السلام میں تمام اراکین ٹی وی امام حسین کی تمام تر کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو تمام محمد وآل محمد اپنے امان میں رکھے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ آمین. الہ آمین. قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید حسین عباس زیدی صاحب قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. یقیناً ضرورت ہے تقویٰ کی. امام کے حجت خدا کے ظہور کے لیے اور حجت خدا کو اس ہی دنیا میں در کرنے کے لیے. یہ بھی میں عرض کروں کہ انسان اس وقت جو ہے وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو در کر سکتا ہے کہ جب اس میں خوف خدا اور تقوی الہی پائی جائے گی. تو یقیناً ہمیں اپنے خود بساط کے مطابق بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خدا کے امر کے پابند ہو جائے، اور حدود اللہ کے حدود جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں اس کی رعایت کر سکے، اور حد طاقت جہاں تک ہماری طاقت ہے اور وسعت ہے تقوی الہی کو ہاتھ سے نہ جانے دے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.